अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू उलमा के हालात ज़िंदगी वाक़यात के बारे में जारी थी ताकि हम इन वाक़यात से अमली तौर पर दर्स सीखें, इन बुज़ुर्गान की सीरत के ऊपर अमल करें, क्योंकि इन्होंने हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत और तालीमात को अपनी ज़िंदगी में जारी किया है। आज के दौर में यही उलमा, यही बुज़ुर्गान, हमारे यही सल्फ़ साले बुज़ुर्ग उलमा हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अमली किरदार और तालीमात का अमली नमूना हमारे सामने पेश करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नूरानी रिवायत मनाबे रिवाई में मौजूद है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल मुमिनु मिरअतु अखीहिल मुमिन, कि एक मुमिन अपने दूसरे मुमिन भाई के लिए आईने का किरदार अदा करता है। यानी आप अपने मुमिन भाई के अंदर अपने तमाम उयूब को देख सकते हैं। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को संवारते हैं, अपने आप को मुरतब करते हैं, अपने चेहरे को, अपने जिस्म को, अपने लिबास को उस आईने के अंदर देखकर हम ये महसूस कर लेते हैं कि हमारे लिबास में क्या ऐब है, हमारी सूरत और चेहरे के अंदर क्या ऐब है, हमारे सर के बालों में क्या ऐब है। लिहाजा आईने में देखकर हम अपने उन ऐबों को बरतरफ करते हैं ताकि मुआशरे के सामने बेऐब होकर बाहर निकलें। इसी तरह से हमें अगर खुदावंद मुताल के हुजूर शर्फयाब होना है तो हमें यह चाहिए कि हम अपने मुमिन भाई के आईने में अपने आप को मुशाहिदा करें और अपने वजूद में मौजूद तमाम उयूब को बाहर निकालें और इन नकाइस से बरतरफ होकर हम खुदावंद मुताल के महज़र में हाजिर हों और हाजिरी दें। लिहाजा मुमिन अपने तमाम उयूब को अपने मुमिन भाई के वजूद में देखता है। मुराद क्या है? मुराद यही है कि वो मुमिन अपने मुमिन भाई के ऐब को उसके सामने बयान करता है ताकि वो उसकी इस्लाह कर सके। शीशा तो हमारे उयूब बयान नहीं करता है, हम शीशे के अंदर अपने ऐब को मुशाहिदा करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा मुमिन भाई हमारे सामने खड़ा है तो वो हमारे वजूद के ज़ाहिरी और हमारे वजूद के बातनी ऐब को मुशाहिदा करता है और हमें बताता है कि मेरे अजीज भाई, आपके अंदर ये ऐब पाया जाता है, आप इसकी इस्लाह करें। अगर आप इसकी इस्लाह नहीं करेंगे तो दुनिया और आखिरत में आप नाकाम और नामुराद होंगे। तो हमारा मुमिन भाई जब हमें तज़क्कुर देता है तो आगे से हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम इस आईने के अंदर अपने आप को मुशाहिदा करते हुए अपने अंदर से उस ऐब को बरतरफ करें और अपनी इस्लाह करें। दूसरा एक मुकद्दमा मैं अपनी गुफ्तगू को बयान करने से पहले आपकी खिदमत में बयान करूं कि एक मारूफ मकूला मौजूद है जो हदीस नहीं है लेकिन अहादीस का और आयात का निचोड़ है। मारूफ कौल यह है कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन। क्या कहना चाहते हैं इस कौल में? इस कौल में यह कहना चाहते हैं कि अबरार जिनका दर्जा मुकर्रबीन के दर्जे से नीचे वाला दर्जा है, ये वो दो दर्जात हैं जो कुरान मजीद में भी बयान किए गए हैं। अबरार अगर कोई नेक काम अंजाम देते हैं तो वो नेक काम मुकर्रब अफराद के नजदीक मासियत होता है, गुनाह होता है, या बेअदबी आप कह लें कि बेअदबी वो होता है। लिहाजा मुकर्रबीन अबरार के उस फेल को हरगिज अंजाम नहीं देते। ये एक निहायत ही मुख्तसर और मुफीद जुमला है जो हरगिज हदीस नहीं है, लेकिन इसे दीनी मतून से इस्तिखराज किया गया है, यानी आयात और रिवायात से इसे इस्तिखराज किया गया है। और ये इसका मतलब जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया है, दर वाक़े ये जुमला 3 बुनियादी उसूलों को शामिल है और उन पर मुश्तमिल है। मसलन पहला ये कि खुदावंद मुताल के तमाम बंदों के दर्जात आपस में मुसावी नहीं है। बाज बंदों के दर्जात बुलंद हैं, बाज के
پست ہیں۔ اور اس کی متعدد دلیلیں ہم آیات و روایات سے نکال سکتے ہیں، لیکن یہی قرآن مجید میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض خود اس بات کی دلیل ہے کہ جب انبیاء کے درجات ہیں اور انبیاء کے مراتب آپس میں مساوی نہیں ہیں تو عام انسانوں کے مرتبے آپس میں کیسے مساوی ہو سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح سے قرآن مجید میں باقاعدہ افراد کے مرتبے اور درجات بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا مرتبہ نازلہ کو ابرار کہا جاتا ہے اور مرتبہ عالیہ رکھنے والے افراد کو مقربان سے تعبیر کی گئی ہے۔ یہ بھی قرآنی تعبیر ہے اور قرآنی اصطلاحات میں آپ اسے جستجو کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب جو اسی جملے سے ہمیں ملتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کے درجات، ایمان کے اندر بھی درجات پائے جاتے ہیں، عمل صالح میں بھی درجات پائے جاتے ہیں، اخلاص میں بھی مراتب پائے جاتے ہیں، اور ان اعمال کی جزا یا پاداش اس کے اندر بھی مراتب پائے جاتے ہیں، اور یہ مراتب آپس میں متفاوت ہیں۔ لہٰذا یہ جو معروف قول ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ اسی بات کی دلیل ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال بھی دیتا چلوں تاکہ یہ مطلب آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ ہمارے ہاں بچہ جب تھوڑا بہت بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں ایک پینسل پکڑا دیتے ہیں اور ایک کاغذ پکڑا دیتے ہیں کہ آپ اس پینسل کی مدد سے اس کاغذ پر کچھ لکھیں۔ تو آغاز میں وہ بچہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر لائنیں کھینچتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جو ہی وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، ارتقائی مراحل طے کرتا ہے، تو اب وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر الف بے پے ٹے اس طرح سے حروف تہجی لکھنا شروع کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے آغاز کے مراحل میں ہے تو اس کا خط خوبصورت نہیں ہوگا، لکھائی اچھی نہیں ہوگی اور خوبصورت انداز میں تحریر نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہی وہ مراتب طے کرتا جاتا ہے، میٹرک تک پہنچتا ہے، یونیورسٹی تک پہنچتا ہے، تو اب وہ جو نیچے والے مراتب پر اگر وہ نظر کرے تو وہ کہے گا کتنا برا لکھا ہوا ہے، کتنا خط برا ہے، لکھنے میں کتنی غلطیاں ہیں، املا میں کتنی غلطیاں ہیں۔ تو وہ نیچے والے کو تو یہ کہے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہی خط کسی زمانے میں میرا تھا۔ اگر وہ واقعا نہ جانتا ہو تو اسے والدین چھپا کے رکھیں اور بعد میں اس کو بتائیں کہ اس خط کے بارے میں آپ قضاوت کرو، تو کہے گا کتنا گندا لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہے؟ تو والدین بتائیں گے کہ یہی آپ نے لکھا ہے جب آپ 5 سال کے تھے، جب آپ 2 سال کے تھے، جب آپ 3 سال کے تھے۔ تو یہ ارتقاء مراتب میں جب انسان پہنچ جاتا ہے تو نیچے والے مرتبے کی طرف جب وہ اپنی نگاہ دوڑاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کام برا ہے۔ یہ ہے اس جملے کا مطلب حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اب میں آتا ہوں اس حکایت کی طرف جسے میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ حوزہ علمیہ قوم کے ایک معروف استاد اخلاق اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ عرفاء کے مقام کو بیان کرتے ہوئے اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اپنے شاگردوں کی طرف کہ بچوں، جب بھی آپ کسی بزرگ کی محفل میں جائیں تو با ادب ہو کر بیٹھیں، با مراد ہو کر بیٹھیں۔ کیوں؟ چونکہ با ادب ہی با مراد ہوتا ہے، بے ادب ہمیشہ بے مراد ہوتا ہے۔ اور اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ یہ جو بزرگ ہستی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، یہ آپ کے تمام امور سے، آپ کے ظاہر سے بھی آگاہ ہے اور آپ کے باطن سے بھی آگاہ ہے۔ کیوں آگاہ ہے؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں کہ المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن ہی اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ اور یہ تو ایمان میں کمال کے مرتبے پر فائز ہے۔ کیوں؟ چونکہ عارف ہے، استاد ہے، مربی اخلاق ہے، اس نے ہماری تربیت کرنی ہے اور یہ بلند مقام پر فائز ہے۔ یہ ہمارے وجود کے اندر تمام ان عیبوں کو مشاہدہ کر رہا ہے اور اگر چاہے تو ان عیبوں کو ہمارے سامنے بیان کر سکتا ہے تاکہ ہم ادب کی رعایت کرتے ہوئے، مراد کو پاتے ہوئے ان آداب کو اپنے وجود میں جاری کریں اور ان برائیوں کو اپنے اندر سے باہر نکالیں۔ لہذا شاہد کے طور پر یہی استاد مرحوم آیت اللہ بہجت سے ایک قول نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آیت اللہ بہجت کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیت اللہ بہجت کے پاس آتا ہے اور کچھ دیر آیت اللہ بہجت سے گفتگو میں مصروف ہوتا ہے۔ پھر آیت اللہ بہجت اسے ایک جملہ کہتے ہیں جو نہایت ہی تعجب انگیز تھا، جس سے میں متعجب ہوا۔ آیت اللہ بہجت اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے بچپن سے اب تک کیا کچھ کیا ہے،
کیا اعمال انجام دیے ہیں؟ میں تمہارے اب تک کی زندگی کے تمام اعمال سے باخبر ہوں۔ تو یہ استاد اخلاق کہتے ہیں کہ مجھے آیت اللہ بہجت کے اس جملے سے ایک طرف تو تعجب بھی ہوا کہ آیت اللہ بہجت اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس بوڑھے شخص نے اپنی زندگی میں کیا اعمال انجام دیے ہیں اور اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور دوسری طرف سے مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نورانی حدیث جس میں آپ وہ فرما رہے ہیں کہ المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، اس پر مجھے یقین پختہ حاصل ہو گیا کہ آیت اللہ بہجت واقعاً اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے اگر ان عیوب کو اور ان چیزوں کو بتائیں گے کہ تم نے یہ کام اچھا کیا تھا، یہ کام برا کیا تھا، یہ کام ایسا تھا، یہ کام ایسا تھا، تو اس سے وہ اپنی اصلاح کرے گا اور مزید مدارج عالیہ تک پہنچ سکے گا۔ ہم نے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں بھیجی، ذکر یا ستار کے عنوان سے ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اس میں کسی بھائی نے کچھ کومنٹ کیا اور ظاہراً وہ اس مطلب کو شاید دوسرے کسی معنی میں لے گئے جس معنی میں ہم اسے بیان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو عزیزان محترم، آپ اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ ہمیں اپنے اساتید پر حسن اعتماد ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کسی بزرگ آدمی کی کوئی بات سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ اس پر اعتماد کریں، اس میں منفی چیز کو باہر نہ نکالیں، سمجھیں کہ یہ ایک درست بات کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کو مثبت انداز میں دیکھیں گے، یعنی مثبت نگری ہوگی، آپ کی نگاہ مثبت ہوگی، تو ہی آپ اس سے مثبت پہلو نکال سکیں گے، وگرنہ اس سے استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا، کسی کے سامنے کسی کے عیب کو بیان کرنا ہرگز اس کی توہین پر دلیل نہیں ہے، ہرگز اس کی مقام کو کم کرنا یا اس کی جسارت کرنا یا اس کی بے ادبی کرنا مقصود نہیں ہوتی ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو نورانی حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کی کہ المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، گویا کہ آپ اس کے عیب کو بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے، اور اس مطلب کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ ہر عیب گناہ نہیں ہوتا ہے، کہ اگر کسی عالم نے کسی عیب کو بیان کر دیا تو آپ اسے فوراً گناہ پر حمل کر دیں۔ ہم نے اس یا ستار والی ویڈیو میں یہ مطلب بیان کیا تھا کہ ہماری روایات کے اندر دو مطالب واضح عنوان سے ذکر ہوئے ہیں کہ انسان کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ کثرت عبادت ہے، یعنی جب انسان خداوند متعال کے محضر میں شرفیاب ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ خداوند متعال کی عظمت اور ابوہت کو مد نظر رکھتے ہوئے زرد ہو جاتا ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سیرت کو مشاہدہ کریں تو ایسے آپ کو روایات میں اہل بیت کی سیرت میں مل جائے گا کہ جب وہ خداوند متعال کے محضر میں حاضر ہوتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ اور دوسرا گناہ ہے، یعنی انسان جب معصیت کرتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں بھی انسان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے وہاں پہ وہ واقعہ نقل کیا کہ وہ عالم دین آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آیت اللہ بہجت نے انہیں کہا کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے؟ اگر عبادت الہی کی وجہ سے ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر معصیت کی وجہ سے ہے تو اس کا محاکمہ ہونا چاہیے۔ یہاں آیت اللہ بہجت ہرگز کسی کو ایسے گناہ کی طرف متوجہ نہیں کرا رہے جو گناہ کبیرہ ہے، بلکہ حسنات الابرار سیئات المقربین کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آیت اللہ بہجت جو مقام تقرب پر فائز ہیں وہ جب نیچے والے مقام پر بیٹھیں گے اور مشاہدہ کریں گے تو وہ اس عیب کو اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی تمہاری زندگی میں یہ چیز جو ہے اس کو اصلاح کر لو۔ وہ شخص خود بہتر جانتا ہے کہ آیت اللہ بہجت نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے قطعی طور پر کسی کی اہانت نہیں کی یا کسی کی کسر شانی نہیں کی یا آیت اللہ بہجت کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کی کوشش نہیں کی جو اسلامی تعلیمات یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے برعکس ہو۔ آیت اللہ بہجت بے عنوان مومن ان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ دوسرے مومن کے اندر پوشیدہ عیوب کو
اس کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ اس کی اصلاح کرے۔ اور بسا اوقات طرف مقابل میں جو عیب پایا جا رہا ہے وہ فقہ اسلامی کے اعتبار سے گناہ نہیں ہے، لیکن مقرب کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ابرار کے مرتبے والا فعل جو ہے وہ ایک معصیت اور گناہ کا درجہ ہے جسے ترک ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر مرتبہ عالی والا شخص مرتبہ دانی سے کہے کہ یہ گناہ ہے اسے ترک کرو، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی فقہی اعتبار سے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو خداوند متعال کے گناہان صغیرہ یا گناہان کبیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو میرا فعل ہے ممکن ہے اس کا تعلق ایسے افعال سے ہو کہ جو ابرار سے ہے۔ مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنے مقام معنوی میں ارتقا پیدا کروں اور اس ارتقائی درجے پر پہنچ کے اپنے وجود سے اس مرتبے کو زائل کروں۔ لہٰذا پہلی بات یہ کہ آپ حسن اعتماد کریں، ہم نے جو بات بیان کی اس کو مثبت انداز میں آپ ملاحظہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ کسی کے عیب کو بیان کرنا اس کی اصلاح کی خاطر، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگ علماء کے سامنے نہایت ہی باادب متواضع ہو کر بیٹھیں، اور بامراد ہم صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم ادب کا مظاہرہ کریں۔ لہٰذا بزرگان نے اگر یہ جملہ کہا ہے تو یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ہم اگر اپنے بزرگ علماء کی محفل میں جائیں تو ہمیں با ادب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ با ادب شخص ہی با مراد ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہم بزرگ علماء کی محضر میں جا کر کریں؟ کیوں؟ چونکہ یہ بزرگ علماء حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں استفادہ کر چکے ہیں، ان کے محضر میں موجود ہیں۔ لہٰذا انہوں نے با ادب ہو کر جو مرادیں پائی ہیں، میں جو اب بے ادب ہوں میں ان مرادوں کو نہیں پا سکتا، لہٰذا مجھے ان کے محضر میں با ادب ہونا چاہیے تاکہ ان سے لاعقل کچھ مراد حاصل کر لوں، اور اس مراد کے نتیجے میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ فیوزات عالیہ حاصل کرنے کی اپنے اندر توانائی پیدا کر لوں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو بزرگ حالات زندگی، واقعات، حکایات کے بارے میں جاری ہے تاکہ ہم ان سے اپنی زندگی کے لیے درس حاصل کر سکیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔